बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। हम इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी खुसूसी दुआओं में हम सबको याद रखिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ कीजिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सदा सलामत रखे। आज का टॉपिक कुछ अहम भी है, कुछ ख़तरनाक भी है, कुछ डराने वाला भी है, कुछ समझाने वाला भी है, कुछ बताने वाला भी है, कुछ आप में शऊर बेदार करने वाला भी है, कुछ तोहमत परस्ती जो है ना उसको भी दूर करने वाला है। हम हर चीज़ में हर चीज़ को खुद ब खुद रिलेट करते जाते हैं। जिन्नात का वजूद है या नहीं, सवाल ये है। जिन्नात आपके घर में मौजूद, खुली जगहों पर मौजूद, आस पास बागात में मौजूद, आपके घर के पीछे, आपके घर के आगे, पता नहीं इस स्टूडियो में भी मौजूद हैं या नहीं है, शायद हैं। किस तरह से ये जन्नात रूनुमा होते हैं, ये जन्नात कब, कैसे और क्यों किसी को तंग करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ जन्नात तो ऐसे होते हैं वो बड़े फ्रेंडली होते हैं, आपके घर में मौजूद होते हैं, चीज़ें हिलजुल रही हैं, टॉयज़ बच्चों के इधर उधर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं ऐसे कोई गुजर गया, किसी चीज़ की बाहर से आवाज़ आई। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? तो हमें कॉल कीजिए। आप जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है। अनफॉर्चुनेटली एक आम रवैया, हम ये कह देते हैं ये तो किसी ने जादू कर दिया, अलमारी में कपड़े कट गए, किसी ने जादू कर दिया, बाहर किसी का साया नज़र आ गया, किसी ने जादू कर दिया, रात सोए कभी ऐसा महसूस हुआ कि कमरा नॉक हो रहा है, किसी ने जादू कर दिया। अब ये जादू हुआ है या जन्नात का बसेरा है? हमने तो ये भी बचपन से सुन रखा है, खुली जगहों पर बाल खोल के ना जाए, जन्नात होते हैं। हमने तो ये भी सुन रखा है, बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि रात सारी खाली पड़ी रहती हैं, दरख्तों के नीचे जन्नात का बसेरा होता है। हम तो ये भी सुनते आ रहे हैं कि कहीं नहीं, घर में आपके वॉशरूम में जन्नात तो रहते ही रहते हैं। जिस जगह पर आप कपड़े चेंज कर रहे हैं उस जगह को अगर गौर से देखें तो वहाँ भी जन्नात है। अब मैं भी कुछ डर रही हूँ, मैं भी कुछ परेशान हो रही हूँ। जब कल ये डिसाइड किया कि इस टॉपिक पे बात करनी है तो मैं जाके कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी, अपने इर्द गिर्द चीज़ों का मुआयना कर रही थी। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं चीज़ जहाँ रखो वहाँ से मिलती नहीं है, वो किसी और जगह से मिल जाती है। कैसे? ये जादू है या जिन्नात है? जिन्नात आपके दोस्त हैं, आपके दुश्मन हैं। जिन्नात आपसे चाहते क्या हैं? आपके घर लेने क्या आते हैं? क्या हर घर में होते हैं? जिस घर में होते हैं वहाँ क्यों नहीं होते? फिर मुझे ये लगता है कि जिन्नात जो हैं वो अक्सर लोग कहते हैं हमारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आपको पता है मौजूद है, आप डर नहीं रहे हैं। अगर आप डरते हैं तो क्या होता है? आज के इस टॉपिक पे बात करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद सरफराज कादरी मजहबी स्कॉलर हैं, डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब है, सीरत स्कॉलर हैं। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे शुरू कर रही हूँ, जिन्नात का वजूद है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज का उन्वान जो आप ज़ेर बहस लेकर आई अपने अंदर जहाँ दिलचस्पी रखता है, हैरत रखता है, किसी दर्जे का खौफ और इस्तराब भी रखता है, खौफ और इस्तराब भी रखता है, वहीं पर इसका इस उन्वान का एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि इस उन्वान पर गुफ्तगू जो है और इसकी तलाश, मैं समझता हूँ इसकी तारीख़ इतनी पुरानी है जितनी इस कुर्रा अर्ज़ी पर ख़ुद इंसान की तारीख़ पुरानी है। यानी बहुत इब्तदाई दिनों से जो चंद मुहिम्में इंसान के साथ रहे, इंसान के ज़ेरे बहस रहे, जिस पर इंसान गौर व फिक्र करता रहा, और हर ज़माने के लोगों को तजस्सुस के साथ साथ आपको अंदाज़ा है कि हमारे मिजाज में हम बशारतें देने वाले रसूल के मानने वाले हैं। इसलिए जब किसी चीज़ का इल्म होना शुरू हो जाता है तो बहुत सारा खौफ और बहुत सारी बदगुमानी वैसे ही दूर हो जाती है। इसलिए साहिबान हाल हमेशा हमें हरी तरबियत ये करते हैं, हमें ये बताते हैं कि जब किसी बारे में इस तरह के खदशात का शिकार होना शुरू हों तो शक को छोड़ देना चाहिए और जो सही इल्म पर मबनी बात है उस तक रसाई हासिल करनी चाहिए, और फिर अफरात व तफरीत यानी ना उसे उसकी हैसियत से कम करना चाहिए ना बढ़ाना चाहिए। जिन्नात के मामले में भी हर ज़माने का एक रवैया रहा इंसानों का कि एक तबका यकसर इनकी नफ़ी करता रहा कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, और एक तबका ऐसा है जो ज़िंदगी के सारे मामलात को इनके साथ जोड़ना शुरू कर देता है, गोया सारी ज़िंदगी जो है वो इनके हाथ में और इन्होंने
نعوذ باللہ جو ہے وہ ساری زندگی اور انسانوں کی انفرادی درجے سے لے کے اجتماعی درجے تک سارے معاملات کو لیڈ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے, سچائی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں موجود ہے. قرآن حکیم سے جب ہم رہنمائی لیتے ہیں تو ہم تک یہ خیر منتقل ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے بنیادی طور پر 3 انداز میں اپنی مخلوقات کو تخلیق کیا. نور سے تخلیق کی جانے والی مخلوقات کو فرشتے یا ملک کہتے ہیں, ملائکہ جنہیں ہم عرفیت میں کہتے ہیں, ان کا ذکر ہم تک پہنچتا ہے. مٹی سے پیدا کی جانے والی مخلوق کو انسان کہتے ہیں, اور آگ کے شعلے سے جو پیدا ہونے والی حدت ہے اس سے تخلیق کی جانے والی مخلوق جو ہے اسے جنات کہتے ہیں. اب فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں وہ سراپا خیر ہیں. انسان اور جنات دونوں کے خمیر کے اندر پروردگار عالم نے خیر اور شر دونوں کا اختیار اور امتیاز رکھا ہے. امتیاز کا مطلب کہ وہ ان دونوں کے درمیان یعنی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اچھی بات کون سی ہے اور بری بات کون سی ہے, کیونکہ دونوں کو اختیار دے دیا ہے صلاحیت کا. جی, جنات کے اندر بھی اختیار موجود ہے انسانوں کے لیے. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں دونوں کے مقصد تخلیق پر ایک جیسا مکالمہ فرمایا, اور پروردگار ہمیں یہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انس دونوں کو, پہلے جن کا لفظ استعمال ہوا پھر انسان کا لفظ استعمال ہوا, کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا جو یک لفظی یک سطری مفہوم ہے نا, ایک لائن میں اگر ہم اس کا 1 لائنر لیں تو وہ یہ ہے کہ سارے آپشنز ہونے کے باوجود اللہ کے پسندیدہ آپشن کو اختیار کرنا, اسے عبادت کہتے ہیں. جنات بھی عبادت جی, جنات کے اندر بھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جیسے میں نے پہلے ایک نقطہ عرض کرتا ہوا پھر ہم اس طرف آتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جنات کو اللہ نے قرآن حکیم میں پہلے ان کا بیان کیا, پھر اس کے بعد انسانوں کا بیان کیا, اور کم و بیش پورے قرآن حکیم کے اندر 8-9 مرتبہ جہاں بالاہتمام جنات اور انسان کا اکٹھا تذکرہ ہوا ہے, وہاں پر جن کا پہلے تذکرہ ہوا ہے, انسان کا بعد میں. اور اس کا سبب شاید یہی ہے کہ اللہ نے پہلے انسانوں سے بہت پہلے جنات کو تخلیق فرمایا. یہ جو کرۂ ارضی جسے ہم زمین کہتے ہیں, اس پر جناب آدم علیہ السلام اور انسان کی جو ظاہری صورت ہے, اس تخلیق سے کئی سال پہلے اللہ نے یہاں پر جنات کو آباد فرمایا, اور ان کی جو آپس کے شرور و نفوس تھے, جو ان کے آپس میں جو معاملات تھے اور جو جنگ و جدل تھا, اس کے نتیجے کے طور پر ہی فرشتوں نے پروردگار عالم سے یہ کہا تھا کہ یہ جو تیری دوسری مخلوقات جن کے اندر اس طرح کا عنصر پایا جانا ہے خیر اور شر کے امتیاز کا, ان کی تباً جو ہے انہوں نے شر کی طرف جانا ہے, اس لیے ہم عبادت کے لیے کافی ہیں, ہم تیری عبادت اور اطاعت کے لیے موجود ہیں. پروردگار اس پہ ایک تفصیلی کلام قرآن حکیم کے اندر بھی موجود اور ہم سب نے سن رکھا ہے. اب آپ ذرا یہاں دلچسپ اس کے اندر ایک امر جو ہم تک جنات کے حوالے سے پہنچتا ہے, وہ یہ ہے کہ جنات جو ہیں ان کا خمیر جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آگ کے شعلے کے اوپر جو موجود ہے, اسی لیے ہم اس سے تخلیق اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا. اور کیا دلچسپ معاملہ ہے کہ ان کے مزاج کے اندر بھی اسی طرح کی شوخی, اسی طرح کی حدت, اسی طرح کی جذباتیت پائی جاتی ہے. انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو اس کے مزاج کے اندر فطرتاً اس کے اندر جو ہے وہ ایک عاجزی جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے کے اندر پائی جاتی ہے اور پائی جانی چاہیے. بڑے خوبصورت انداز میں آپ اور آخری بات اس پہ کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں, وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو جنات ہیں ان کے اندر اچھے جن بھی موجود ہوتے ہیں, مومن جن بھی موجود ہوتے ہیں, اور غیر مسلم اور جو شیاطین ہیں ان کے ذیل میں زیر اثر آنے والا جو ایک قبیلہ ہے وہ بھی جنات میں سے ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے انسانوں کے اندر کچھ اچھے انسان ہوتے ہیں, کچھ برے انسان ہوتے ہیں, اور یہ جو اچھے انسانوں کا تذکرہ ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن حکیم میں اس عنوان کو اتنا یعنی اہمیت دی ہے کہ پروردگار عالم نے ایک پوری سورت جو ہے وہ جنات کے نام سے جو ہے نا اس کو منسوب کر دیا. اور پھر سرکار ختمی مرتبت کی زندگی کے اندر بھی گاہے گاہے جنات کا احوال ہم تک پہنچتا ہے. سیرت کے ایک طالب علم کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی صحیح اسناد کے ساتھ یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ ایک سے کئی زیادہ مرتبہ ایسا ہوا کہ جنات کی ایک جماعت یا انفرادی درجے پر کوئی ایک جن جو ہے وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس نے اکتساب فیض کیا. بلکہ خود قرآن حکیم میں سورہ جن کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے جنات سے تعارف ہی اس انداز میں کروایا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے قرآن حکیم کا جو ہے وہ ایک حصہ سنا اور اس سے متاثر ہوئے. اللہ نے ان کے قلوب کو جو ہے وہ اپنی ہدایت کے ساتھ جوڑا اور وہ مسلمان ہو گئے. یعنی وادی جن جو ہے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا بھی ایک پورا احوال جو ہے وہ تاریخ کے اندر ملتا ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح کی حقیقت ہے جیسے انسان موجود ہیں. یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی ڈومین ہے, اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنات اتنے طاقت میں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو آپ کے خون میں صلاحیت کرنے کی ایک صلاحیت عطا کر دی ہے, خیال میں آنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے, عمروں میں بہت زیادہ ان کو برکت عطا کر دی ہے, بہت طویل عمریں ان کی ہوا کرتی ہیں, پھر ان کے یہاں افزائش نسل جو ہے وہ بہت
یعنی ان کی جو نسل کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر اس سے ایک درجہ آگے جا کے ایک دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہر کالم میں ڈھلنے کی صلاحیت عطا کر رکھی ہے. وہ انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, اپنا روپ بدل سکتے ہیں, اب مجھے یہی تو جاننا ہے, جانوروں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں, اور مختلف کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. اور بلکہ میں آپ سے ایک ویسٹرن جو اسکالر ہیں ان کی ایک جو نان مسلم اسکالر ہیں ان کی ایک بات آپ سے شیئر کروں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو اس درجے تک انسان کی جو فکری رسائی ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی اور اس نے سچائی کو بھی پا لیا ہے کہ بعض چیزیں جنہیں ہم ظاہری طور پر یعنی جامد چیزیں تصور کرتے ہیں, یعنی وہ انسان یا پرندے یا چرند یا جاندار نہیں بھی ہیں, ان کے اندر بھی ان کا اثر و نفوذ جو ہے وہ جنات کا پایا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جنات ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں, میں آپ سے جاننا چاہوں گی ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں, یہاں بھی جنات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ. سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آج آپ نے اس اہم ترین موضوع پر مجھے یاد کیا اور کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا. یہ واقعی آج جو آپ نے موضوع چنا ہے یہ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو توہم پرستی ہے اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے. ہر گھر تک یہ مسئلہ ہے کہ جی جنات آ گئے, ہر چیز کو ریلیٹ کرنا شروع کر ہر دیتے چیز کو ادھر نا, یا جادو یا جنات. تو یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, یہ ہے حقیقت. جیسے ڈاکٹر صاحب نے پوری اس کی جو ابتدائی گفتگو میں بتا دیا کہ یہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے, انکار اس کا ممکن نہیں ہے. مگر وہ کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان کی ڈومین کیا ہے, اصل سوال یہ ہے کہ ان کی حد کیا ہے, وہ کہاں تک رہتے ہیں. یہ اس پر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں, جیسے ابھی بات ہوئی کہ حضور نے کچھ جنوں کو مسلمان کر لیا, تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو چونکہ ان کو حضور نے فرمایا وہ 3 شکلیں یعنی 3 طرح کے جنات ہوتے ہیں. ایک تو وہ اڑنے والے پرندے کی شکل لے لیتے ہیں, وہ اڑ سکتے ہیں. دوسرا حضور نے فرمایا کہ وہ جیسے کیڑے مکوڑے ہیں, سانپ کتے, ان کی جیسی شکل بھی بنا لیتے ہیں. اور تیسرا فرمایا کہ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو مختلف شکلیں نہیں بناتے, وہ کہیں ایک جگہ پہ جا کے اپنا قیام کر لیتے ہیں اور وہاں اپنی بستی بنا لیتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں ہیں جنات کی. مجھے اب یہ بتا دیجیے گا محمد سرفراز صاحب, جنات آپ کے گھر میں پوری فیملی کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں؟ کس گھر میں ان کا بسیرہ ہوتا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس گھر میں جنات کا بسیرہ ہے؟ اس کا آنا اور جانا یہ پابندی نہیں ہے اس پر, لیکن میں ابتدا میں اگر لے چلوں, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وہ سارا واقعہ ہے, اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا, لیکن شیطان جو تھا اس نے انکار کر دیا. اب اللہ نے بیان کیا کہ وہ شیطان کی تخلیق کہاں سے ہوئی تھی. فرمایا کان من الجن, وہ جو شیطان تھا وہ جنات میں سے تھا. یعنی یہ بات یہاں سے اسٹیبلش ہو گئی کہ جو بیسیکلی جو شیطان ہے وہ اس کی جو نسل ہے وہ جنات میں سے ہے, یعنی وہ آگ سے بنا ہے. اب جب اس کو نکالا جا رہا تھا, اس نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا نکل جاؤ. جب اس کو نکالا جا رہا تھا تو اس نے آگے سے یہ کہنے لگا کہ میں جا تو رہا ہوں مگر تیرے بندوں کو میں تجھ سے دور کروں گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر. اللہ نے فرمایا کہ چلے جاؤ, تمہیں آزادی ہے, مگر جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہاں سے 2 چیزیں سمجھ آ گئیں کہ ہر کسی پر اس کا اثر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ پاک نے وہاں اس کو کلیئر کر دیا تھا کہ تم چلے جاؤ, جا کے جو کرنا ہے کرو, مگر جو میرے لوگ جاننا کیا ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, جاننا یہ ہے کہ گھر میں اگر جن کا بسیرہ ہے تو وہ کیسے پتا چلے گا؟ کیا وہ جنات خاموشی سے آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے؟ اگر گھر میں کوئی ایسی ہلچل ہے, چیز ادھر سے ادھر ہو رہی ہے, کوئی سایہ نظر آ رہا ہے, دروازہ خود بخود بند ہو گیا ہے, آپ کے بچے کے اوپر آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں, کہتے ہیں بڑی خوبصورت لڑکی ہو تو جن کا سایہ آ جاتا ہے, وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں. آپ کے گھر میں اگر آپ کو ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے, وہ جنات, وہ جادو, اس کو ہم ریلیٹ کرتے رہتے ہیں, بٹ آج اس کی حقیقت ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے, سمجھانے کی کوشش کریں گے, خوف زدہ بالکل نہیں کریں گے.
اب آپ کے گھر میں جنات ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کال کیجئے، ہماری ٹیلی فون لائن اوپن ہو چکی ہیں، کال کر کے آپ پروگرام میں ہمارے مہمانوں سے سوال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جنات ہر گھر میں موجود ہیں اور وہ کس طرح سے رونما ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں تنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں محسوس ہوتا ہے، پر کچھ کہتے نہیں ہیں۔ امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنات کی جو افزائش کی ریشو ہے وہ 1 کے مقابلے میں 1700 ہے۔ یعنی ایک انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، نیا انسان دنیا میں آتا ہے، تو اس کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں جنات جو ہیں وہ دنیا کے اندر آتے ہیں۔ اس کے جو اس شخص کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ تو ایک جن ہوتا ہے جو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے، سب کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اور اس سے ایک اور اہم بات، یہ بات میں اس لیے زیادہ کھل کے بیان کر رہا ہوں اور بار بار اس پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس خوف سے باہر آئیں اور اصل حقیقت کو جاننا شروع کریں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کا نا ایک نظام عدل ہے اور ایک اللہ کا ایک نظام قدرت ہے۔ وہ بستی، وہ جنگل جہاں پر شہباز جو ہے نا وہ پرواز کرتا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے، جس کے اوپر سے اس کی روزانہ کئی مرتبہ اڑان ہوتی ہے، اسی جنگل کے اندر کسی درخت کی اوٹ میں ایک فاختہ جو ہے اس کے بچے بھی جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں، اور چڑیا کے بچے جو ہیں وہ بھی اپنی طبعی عمر گزار کے دنیا سے جاتے ہیں۔ جہاں شیر موجود ہوتا ہے وہاں ہرنی کے بچے بھی اپنی طبعی عمر پانے کے بعد بڑھاپے کے ساتھ، بیماری کے ساتھ دنیا سے واپس جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری طور پر عقل تو تسلیم نہیں کرتی کہ شیر جیسے طاقتور جانور کے ہوتے ہوئے ایک ہرن کا بچہ جو ہے وہ کیسے محفوظ رہتا ہے۔ یہاں سے پروردگار عالم پر ہمارا یقین مزید مستحکم ہوتا ہے کہ اس کا نظام عدل ہے، ساری طاقت قوت کا سرچشمہ پروردگار عالم کی اکلوتی ذات ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس نے ہر اپنی جو مخلوق ہے اس کا ایک دائرہ عمل متعین کر دیا ہے، کوئی کسی دوسرے کے دائرے میں اس وقت تک دخیل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا جب تک پروردگار عالم کی طرف سے اسے اذن حاصل نہیں ہوتا، اجازت حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہ کیسے اجازت حاصل ہوتی ہے؟ اب ظاہری طور پر جب دیکھا جاتا ہے تو جن کو اللہ نے صلاحیت کے اعتبار سے بھی، قوت، ظاہری قوت کے اعتبار سے بھی، جو اپیرنٹلی پہلی سوچ میں ہم تک پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت طاقتور پیدا کی ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ جو جنات، ان کی اتنی قوت ہوتی ہے، انسان ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرے، اور یہ انسانوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، اور کب غالب آتے ہیں اور کب انسانوں کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں، انسانوں کے لیے مسئلہ کب بنتے ہیں؟ آپ نے بڑا کمال جواب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے علم اور عمل میں کمزور ہوتا ہے، جو آدمی اپنے اخلاص میں اور للہیت میں، اللہ کی طرف تعلق میں کمزور ہوتا ہے، یعنی اللہ پر توکل اور بھروسہ جس آدمی کا کمزور ہوتا ہے، اس کے لیے کمزور سے کمزور جن طاقتور ہو جاتا ہے، اور جس آدمی کا اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل مضبوط ہوتا ہے، جو ساری قوتوں کا منبع و مرکز پروردگار عالم کو سمجھتا ہے اور ہر مصیبت میں اللہ کی پناہ کو اپنے لیے دائمی اور حقیقی پناہ تصور کرتا ہے، جب بندہ رجوع اللہ کے سفر میں ہوتا ہے تو کتنا ہی طاقتور جن کیوں نہ ہو وہ اس کے سامنے مغلوب ہو جایا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہم ان کو بھی شامل کریں گے کیونکہ اب دیکھیں اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں تو لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے۔ سوال کیجیے جی۔ محمد انس صاحب ہے، کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سرور صاحب ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میں سرور بول رہا ہوں سائی وال سے۔ میرے تقریباً 2 مہینے ہو گئے جی، طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی، دوائی بھی کوئی نہیں اثر کر رہی، کمر میں بہت شدید درد ہے۔ اچھا، ہمارا ٹاپک جنات کے حوالے سے ہے، اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سر بات تو سنیں، یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی یہی تو نہیں ہے کوئی ایسا چکر؟ دوائی بھی اثر نہیں کر رہی، ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا ہوں۔ اور کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں تو نہیں کوئی مسئلہ؟ کہہ رہے ہیں میرے گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جنات کا بسیرا تو نہیں؟ نہیں، انہوں نے بیماری کا ظاہر کیا نا کہ مجھے بہت وقت سے بیماری ہے اور مجھے اس کے ظاہر نہیں، تو اس پہ بڑی سادہ سی بات سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، انسانی جسم پر جتنی آفتیں آتی ہیں بیماری کی شکل میں، مصیبت تکلیف کی شکل میں، ان کے 3 بنیادی اوراز ہوا کرتے ہیں۔ یعنی ایک اسپرچول اورا ہوتا ہے، روحانی اورا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے جس سے انسان کی ظاہر پر وہ تکلیف ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ جسمانی ہوتا ہے، جسمانی بیماری ہوتی ہے، جیسے فزیکلی ہم سب کو بیماریاں ہوتی۔ تیسرا ایک نفسیاتی دائرہ ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں جو ایک بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ یہ تینوں اورا آپس میں ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی ایک اورا کی بیماری جو ہے جب زیادہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ دیر تک وہ مرض رہتا ہے، تو وہ باقی اس کی جو حیتیں ہیں ان میں بھی اس کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے سرکار دو عالم کے پاس جب لوگ آیا کرتے تھے، اور یہ بات میں نے کیوں کہی،
سیرت کے ایک طالب علم کے طور پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سیکھا کہ جب آپ کے پاس لوگ آتے تو حضور بہت سارے لوگوں کو روحانی علاج عطا فرماتے، یعنی نظر کرم فرماتے، ان کے اوپر جو ہے ان کو پڑھنے کے لیے کوئی اوراد و وظائف دے دیتے، اس سے لوگوں کو برکت حاصل ہونا شروع ہو جاتی، ان کی بیماری یا ان کی تکلیف ختم ہو جاتی۔ دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی لوگوں کے مسائل سننے کے بعد ان کی کاؤنسلنگ بھی فرمایا کرتے، تو ایک نفسیاتی پہلو مجھے وہاں سے ملتا ہے۔ اور تیسرا، ایک بڑی صحیح سند کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے سرکار دو عالم کے پاس آئے جو ظاہری جسمانی تکلیف کے ساتھ ہے اور انہیں یہ لگتا تھا کہ ہمیں کوئی نفسیاتی یا دوسرے لفظوں میں روحانی کوئی پرابلم ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور برکت کی دعا کے ساتھ انہیں اس زمانے کے اندر میرے کریم آقا کا ویژن دیکھیں اور حضور کے ہاں کس درجے کی کشادگی پائی جاتی ہے۔ حضور نے مدینے میں رہنے والوں کو ابو قواشہ نام کے ایک یہودی حکیم کے پاس بھیجا کہ وہاں سے اس کا علاج لو، اور کیا فرمایا کہ ساری شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے، اس وقت تمہاری اس تکلیف کی شفا پروردگار عالم نے اس کے پاس موجود جو دوائی ہے اس کے اندر رکھی ہے۔ سرکار دو عالم کی نگاہ سے زیادہ کامل نگاہ کس کی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میں سمجھتا ہوں جب کسی آدمی کو کوئی بیماری یا کوئی ایسی مصیبت لاحق ہو تو صحیح حقیقت پسندانہ انداز میں ان تینوں درجوں پر تجزیہ کرنا چاہیے کہ میری تکلیف جسمانی تکلیف ہے یا روحانی ہے یا نفسیاتی ہے۔ اچھا، ایک اور کالر ہیں جی، نام بتا دیجئے۔ سوری، روف صاحب ہیں جی، سوال کیجئے روف صاحب۔ ہاں جی، یہ جی میری زوجہ ہے جی، زوجہ ان کے نا اوپر سایہ ہے بڑے عرصے سے، تو ان کے نا اپنا گوڈوں میں کمر میں بہت تکلیف رہتی ہے۔ آپ کو کیسے پتہ سایہ وہ کس طرح سے رونما ہوتا ہے؟ ہاں جی، کبھی کبھی یہ ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ محسوس ہوتا ہے۔ کس طرح سے کیا کرتی ہیں؟ پیر صاحب کو بھی چیک کروایا تھا کسی بزرگ کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کے اوپر سایہ ہے، تو تبیز وغیرہ دیے تھے مگر وہ گئے نہیں میرا خیال۔ محمد سرفراز صاحب، اس سوال کا جواب آپ سے مجھے چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں سایہ ہے، سایہ کس طرح سے اور وہ جنات کا ہی سایہ ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا، یہ ایک نفسیاتی پرابلم ہوتا ہے، ایک جسمانی مسئلہ ہوتا ہے، ایک روحانی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر ہمارے ہاں نفسیاتی پرابلمز ہیں جس کو ہم سایہ کہہ دیتے ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اور پھر اس وجہ سے ہم ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو کاروبار کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ الجھا کے اگر کچھ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، وہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جنات کا بصیرہ ہے تو وہ کسی اور طرح سے اپیئر ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں دو چیزیں دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا انکار نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہے مگر وہ بہت کم ہے۔ زیادہ تر ہمارے ہاں نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور لوگ اس کو جنات کہہ دیتے ہیں، جادو کہہ دیتے ہیں۔ اور اس سے انکار تو نہیں نا کہ سایہ تو ہوتا ہے۔ ہاں، میں عرض کرتا ہوں اب وہ جو بڑی اہم بات آپ نے کی کہ وہ ہمارے ڈراموں فلموں میں جو دیکھتے ہیں خود سے ایسے گلا پکڑا اور یہ وہ جنات کا سایہ ہے۔ وہ بھی سارا کچھ ہمیں جو چیزیں گلیمر کر کے دکھائی جا رہی ہیں، وہ اس دنیا کو جس طرف لے جایا گیا، ایک لمبے عرصے سے اس پر انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ آپ نے جو کویسچن کیا ہے نا، میں اس پہ آتا ہوں کہ پھر فرق کیسے کریں گے کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یا واقعی اس پر سایہ ہوا ہے۔ تو اس کا دیکھیں دو چیزیں ہیں، سمپل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک مخلوق کا ذکر کیا ہے تو پھر اس کا علاج بھی خود بتایا ہے، اور وہ اس دنیا میں سب سے بڑے طبیب بھی ہیں، سب سے بڑے حکیم بھی ہیں، سب سے بڑے رہنما بھی ہیں۔ تو جب ایک مخلوق موجود ہے تو پھر اس کا علاج بھی تو ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، حضور کے شہزادے ہیں دو حسنین کریمین، حضور ہر رات ان کو دم فرمایا کرتے، اور وہ دم سکھایا حضور نے، فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ یعنی آج بھی اگر کسی شخص کو اپنے بچوں کے نظر بد سے بچانے کا ہو کہ نظر بد ہو گئی، کسی فنکشن پہ چلے گئے تو ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہ بچوں پہ یہ پڑھ کے پھونک دی، سب کو ہوتا ہے۔ تو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ اس کو ہر روز جنات سے بھی محفوظ رکھیں، جنات سے بھی، ہر طرح کی ڈاکٹر صاحب میرے مخلوق سے۔ ساتھ کالر ہیں فضا، اب مکس کرتے جائیں گے نا ہم کوشچن، اب میکسیمم لوگ یہ کہیں گے کہ جی جنات کا سایہ۔ فضا آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میرا نام شیطانی صبا ہے۔ سوری فضا ہی بولا جی میں نے، صبا صفا ہے جی۔ جی سوال بتائیے صفا۔ جی میرے نا جو خالہ کا گھر ہے نا، تو وہاں میں جاتی ہوں تو صرف اور صرف میرے ساتھ ہی انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہاں کے جو مطلب کہ وہاں کی ہوائی چیزیں ہیں نا، صرف اس کو ہی وہ انداز ہوتی ہیں کہ وہی مجھے اپنی بزرگی ظاہر کرواتی ہیں۔ تو دن میں ان کے گھر میں مطلب کہا بھی ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، مگر وہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اچھا، صرف وہاں جا کے آپ کو ظاہر ہوتی ہیں، کس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں اور آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے جو وہاں کے باقی گھر والوں کو نہیں ہوتا؟
وہاں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے ان کے جو سیکنڈ پورشن ہے نا، سیکنڈ پورشن ہے بہت سنسان سا. تو حالانکہ وہاں رہتے ہیں لوگ، مگر بات یہ ہے کہ وہاں میں جب اوپر والے پورشن میں جاتی ہوں تو دروازہ خود اوپن ہونا، خود بند ہونا، اور مجھے لگنا کہ آس پاس سے کوئی چیز گزری ہے، سایہ وغیرہ اس طرح کی کچھ ٹائپ گزرے. تو ایک دفعہ تو مجھے تو تھپڑ بھی پڑ چکا ہے. آپ ہنس رہی ہیں، آپ خوفزدہ نہیں ہوئی؟ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوں. میں آج کے بعد خالہ کے گھر جانا چھوڑ دیا کہ جاتی ہیں؟ میں نے چھوڑ دیا ہے. چھوڑ دیا. ڈاکٹر صاحب سوال ذرا ریفریز کریں گے مختصراً مجھے؟ انہوں نے کہا کہ خالہ کے گھر ان کو کسی کو محسوس نہیں ہوتا، وہ جب جاتی ہیں دروازہ اوپر ان کا کھلتا ہے، بند ہوتا ہے، ان کو کچھ گزرتا محسوس ہوتا ہے، اور ان کو ایک دفعہ تھپڑ بھی پڑ چکا ہے وہاں پر، لیکن وہاں پہ موجود باقی لوگ یہ نہیں مانتے. باقیوں کو محسوس نہیں ہوتا، باقیوں کو نظر نہیں آتا. ہوائی چیزیں کہہ رہی ہیں. اب یہ ہوائی چیزیں جنات ہے کہ کچھ اور ہے؟ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نیا گھر بناتا ہے اور اپنے دوستوں کو اس میں مدعو کرتا ہے، دعوت پہ بلاتا ہے، جیسے ہم نئے گھر بناتے ہیں تو دوستوں کو بلاتے ہیں نا، تو دوست ان سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ گھر کب لیا؟ تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ بندہ بڑے فخر سے انہیں بتاتا ہے میں نے چند ہفتے، چند مہینے یا چند سال پہلے یہ گھر لیا. جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ چند سال پہلے میں نے گھر لیا اور یہ میرا گھر ہے، تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی 1800 سے زائد مخلوقات ہنستی ہیں اس بات پر کہ ہم یہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں، برسوں سے رہ رہے ہیں، اور ہم اسے اپنا گھر نہیں کہتے. یہ اتنا علم رکھنے والا انسان کیسے غافل ہو گیا کہ اسے اپنا گھر کہہ رہا ہے، جس کی عمر جو ہے وہ ہاتھوں پر موجود پوروں پر شمار کی جا سکتی. تو یعنی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جہاں موجود ہوتے، ہم یہاں پر ایک امتحان گاہ میں موجود ہیں، اور اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کے اندر یہ وقت گزار لے، یہ جو امتحان کا مختصر سا وقت ہے اور اس کے بعد ہمیشہ رہ جانے والی زندگی کی نعمتیں جو ہیں، جو پروردگار عالم نے رسول رحمت کی وہی میں دلی زبان سے جو بشارتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ان کا حقیقی معنوں میں ہمیں یقین ہو اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہوں اور اس امتحان گاہ کو امتحان گاہ کے طور پر ٹریٹ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل آج خود جو ہے نا وہ حل ہو جاتی ہے. ضمنی بات ہے، سوال کو لے لو. ایک چیز جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گھروں میں وہ آتے ہیں مگر کوئی حد ہے. حضور نے فرمایا جو بیت الخلاء ہے وہاں وہ آتے ہیں، گندی جگہ پہ آتے ہیں، اور حضور سے بڑا تو کوئی دنیا میں دیکھیں اگر ہم اپنے گھر کو پاک رکھیں تو پھر وہ سرکار دو عالم سے چلتے چلتے میں دو باتیں بڑی اہم جو ہیں وہ بتاتا چلوں. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے، افراد خانہ دسترخوان پر جب بیٹھتے ہیں نا، اور وہ اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے برکت پانا شروع کرتے ہیں، تو جو جنات ہیں اور جو شریر مخلوقات ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو اعلان کرتی ہیں کہ آج ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یعنی ہم اس سے فائدہ، اس کھانے میں سے حصہ نہیں لے سکیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ جن گھروں کے تالوں کو اللہ کے نام پر بند کیا جاتا ہے اور اللہ کا نام لے کر جو ہے ان کو کھولا جاتا ہے، وہاں پر دروازہ بند کرتے ہیں، داخل نہیں ہو سکتے. اور میں ڈاکٹر صاحب یہ اکثر کرتی ہوں کہ گھر کا دروازہ لاک کرتے میں یہ کرتی ہوں. کیا نام بتا رہی جی؟ طارق مغل صاحب، سوال کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق مغل بول رہا ہوں جی لاہور سے. سوال کیجئے. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ کیا جو جنات ہوتے ہیں وہ مختلف مذاہب کے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مختلف مذاہب کے ہوتے ہیں جی. یعنی آپ پوچھ رہے ہیں کہ انسانوں کی طرح ان کی بھی ذات پات مذہب؟ جی کیونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم تیزی سے ایک اور سوال ہے جی، ایک اور سوال جلدی سے کر لیں. دوسری بات یہ تھی کہ میں یہ بچانا چاہ رہا تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم کوئی کال آپ سنتے ہیں تو ان کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ اگر وہ اپنی بات مکمل کر لیا کریں تو پھر آپ اپنے سوال کا. بڑی مہربانی جی، ٹائم کم ہے جی، ٹائم کم ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں ہم چاہتے ہیں ہم زیادہ سوالات کر سکیں. جی جنات کے بارے میں جیسے انہوں نے سوال کیا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی واضح بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ہی ہم تک یہ خیر پہنچتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے اندر یعنی اللہ کی مخلوق میں انسانوں پر جب اللہ اپنی ہدایت کھولتا ہے انبیاء کے ذریعے، صلحاء کے ذریعے، تو ان میں سے کچھ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں آ جاتے ہیں، وہ مومن جن ہوتے ہیں، مومن انسان ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، وہ کفر کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جنات کے اندر بھی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے ہر زمانے کے اندر جو اللہ کے پیغام اور اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، انہیں مومن جن کہتے ہیں، اور ان کے اپنے درجات ہیں، اور ان کے اندر بھی اللہ کے برگزیدہ جنات جو ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی درجے پر جن گھروں کے اندر کثرت سے تلاوت قرآن حکیم ہوتی ہے، یعنی جہاں وہ قرآن حکیم کی تلاوت سے برکت پاتے ہیں اور ایک درجے پر رزق پاتے ہیں، یعنی ان کی خوراک ان کی روحانی ترقی اور ترفع کا ذریعہ بنتا ہے،
تو وہ وہاں پر اس کے اختتام پر دعاؤں میں پروردگار عالم کے سامنے جب انسان تلاوت کرنے کے بعد اپنے گھر میں دعا کرتا ہے نا، تو وہ جو پاکیزہ مخلوقات ہیں ان کی دعاؤں کی آمین بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کافر مومن ہر طرح کے جن جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح جیسے انسانوں میں کچھ اچھی شہرت کے حامل ہوتے ہیں، کچھ بری شہرت کے حامل ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے ایسے ہوتا ہے۔ اچھا مجھے اب یہ پوچھنا ہے، وہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا فلاں لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اس کے ساتھ زندگی میں یہ ہو گیا، وہ نیل پڑ گئے جسم پر، وہ خود کو مارنا شروع کر دیتی ہے، جنات کا سایہ ہے، لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے واش روم میں کہیں اور جن ہو نہ ہو، گھر میں آپ کے واش روم میں تو ہیں، تو اس چیز کو تو آپ نے اس کا بغور جائزہ لینا ہے، محفوظ بھی رہنا ہے۔ وہ کس طرح سے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سوال کیجئے جی شہزاد صاحب ہیں، جی شہزاد صاحب سوال کیجئے۔ جی میڈم، اگر ہم میں بات کروں، اگر بندہ راستے میں کہیں جا رہا ہو، آگے سے جنات کا ڈر محسوس ہو رہا ہو، تو اس وقت پوری کیا رد عمل کرنا چاہیے؟ راستے میں کہیں جا رہا ہو، آگے سے کیا؟ آگے سے مطلب جنات ہمارے اوپر اچانک آ جائیں، یا جنات کی ڈر ہو گئی ہے کہ بندے کے دل میں یہ وسوسہ ہو گئی یار اس جگہ پہ جنات ہیں، تو ٹھیک ہے جی۔ میں نے ایک دو لوگوں سے ایسا واقعہ سنا کہ راستے میں جاتے ایک لڑکی دیکھی، پیچھے مڑا تو وہ لڑکی نہیں تھی، یہ میں نے ایک دو لوگوں سے سنا ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے، ہم اپنے مہمانوں سے اس پہ بات کریں گے جی۔ ابھی ہم نے جانا ہے جی ایک بریک کی طرف، ہم بریک کے بعد آئیں گے تو یہاں جن ہے یا نہیں ہے، پیپر نیچے گر گیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لے لینے دیں، بریک کے بعد آتے ہیں جی۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ آپ لوگوں کے سوالات کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوال آ رہے ہیں۔ ابھی مہمان نے پوچھا کہتے میں جاتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ کوئی سامنے جن ہے، سر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ آقا علیہ السلام نے رات کے بارے میں راستہ تبدیل کر لیں۔ رات کے بارے میں تو حضور کا ارشاد موجود ہے کہ رات کے وقت بچوں کو گھروں میں روک لو، کیونکہ راستوں میں جن پھیل جاتے ہیں، اور ویسے بھی کئی احادیث ہیں کہ رات کے وقت جنات جو مخلوق ہیں انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے، تو موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایسا کہیں آپ کو نظر آئے تو آپ تو انسان رات جاگتے ہیں اور رات ہی سفر کرتے رہتے ہیں، تو پھر تو مکس ہو گئے جنات مکس ہو گئے۔ اب اس وجہ سے بہت ساری پھر مسائل زیادہ بڑھ گئے ہمارے معاشرے میں، تو اس وجہ سے حضور دیکھیں خود بھی رات کو اپنے اوپر 3 جو کل ہیں آخری کل شریف پڑھ کے حضور اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور آخری ایام میں بیمار تھے تب بھی میں حضور کا ہاتھ پکڑتی اور حضور کے جسم پر پھیرتی اور ساتھ میں کل پڑتی، یعنی میں دم کرتی مگر ہاتھ حضور کا ہی ہوتا اور حضور کے جسم مبارک پر میں پھیرتی۔ سبحان اللہ۔ تو رات ہو سکتا ہے، مگر ایسا اگر کہیں آپ کو لگے تو آپ اپنا رستہ تبدیل کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب میاں بیوی کی لڑائی بھی کرا دیتے ہیں جن؟ جی ہاں، یہ کیونکہ جن بنیادی طور پہ شیاطین کے قبیل سے ہیں اور شیطان جنات کے قبیلے سے ہے، تو ان کے ہاں جو سرکش جنات ہیں، یعنی جن عرفیت میں ہم شیطان کہہ سکتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ ان کا سردار شیطان جو ہے وہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہر ڈھلتی شام میں جو ہے وہ پانی کے اوپر اپنا تخت قائم کرتا ہے، اور اپنے جو کام کرنے والے اس کے خدام ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کام کیا، دنیا میں کیا شر پھیلایا، تو اپنا اپنا شر بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو سود پہ آمادہ کیا، کسی نے بدکاری پہ آمادہ کیا، کسی نے اپنا کارکردگی ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بولتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ دراڑ پیدا کی، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے میل پیدا کیا، تو وہ خوش ہو کے آواز بڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل ہے جو خیر کا اصل جو کام ہے شر کا جو ہے وہ اس نے کی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنات کی ایک قسم جو ہے یہ اس طرح بھی کرتی ہے۔ اب اصل میں ہم نے ابھی تک ان کی صورتوں پہ تو بہت بات کی، میں سمجھتا ہوں وقت کم ہے، اس لیے ہم اب اس کے حل کی طرف آ جائیں۔ سولوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی مخلوق ہے، اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے باہر ہو اور اس کی قوت اور اس سے جو ہے نا وہ باہر ہو۔ جب کبھی آپ کو کسی بھی زندگی کے معاملے میں اپنے سے زیادہ طاقتور چیز کا خوف لاحق ہو جائے تو اس کے لیے ایک عمومی اصول اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ فوراً پروردگار عالم کی پناہ طلب فرمائیں، کیونکہ جسے اللہ رب العزت اپنی پاکیزہ پناہ عطا فرما دیتا ہے، جو کائنات کا سارا شر مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سب سے پہلے یہ بات، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ جو زندگی سیرت کی شکل میں ہم تک پہنچی، اللہ والوں نے اس سے جو نتائج اخذ کیے اور اپنی زندگی میں اس کو معمول کیا اور اپنے محبت کرنے والوں کو منتقل کیے، اس خیر کو اپنی زندگی میں جب آپ شامل کرنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں وہ آپ کی زندگی میں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک بہت چھوٹی سی بات، حضرت حسن بصری کے پاس، ابھی میں نے ان کا تذکرہ کیا، ان کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں جب آپ سے کوئی چیز یہاں سنتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے مجھے ساری ازبر ہو گئی ہے، اور جب میں یہاں سے آپ کی مجلس سے اٹھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا ذہن بالکل خالی ہے۔
बड़ी दिलचस्प बात है, आज हमें भी कई मरतबा ऐसा होता है ना कि हम मैं बहुत हैरान हो तफसील गई हूं, से ऐसे सुनते होता हैं है। और हमें पता चलता है कि ये चीज़ तो हमारे सामने नहीं आई। तो आपने पता है उसको क्या जवाब, उसका हल क्या बताया? आपने फरमाया ये अल्लाह की जो नापसंदीदा मखलूक़ात है ना, उनके असर के ज़ैल में इस तरह होता है, वो तुम्हें बुला देते हैं। और कहा फिर इसका हल क्या है? आपने कहा इसका हल वही है जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और वो क्या है कि जब तक कोई शख्स वुज़ू की हालत में रहता है उतनी देर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब फरिश्ते जो हैं वो एक हिफाजत का हिसार उसके इर्द गिर्द कायम रखते हैं। एक बड़ी तादाद में शर जो है वो सिर्फ उस हिसार की बरकत से उस बंदे तक नहीं पहुंचता। सो सबसे पहले जिस आदमी को अपनी ज़िंदगी में यूं लगे ना कि मेरे मामलात जो हैं वो कोई अकल की बुनियाद पर नहीं है, इनमें कुछ माफौकुल फितरत ज़हन में समझ ना आने वाले मामलात हमें दरपेश हैं, जैसे जिनमें से कुछ हालतों का भी हमने तस्करा किया भी और कुछ हमारे कॉलर जो उन्होंने भी बात की है। बहुत सादा सी बात है कि सबसे पहले अल्लाह की पनाह में आने का करना है। सबसे पहले कसरत के साथ जो आदमी तौबा करना शुरू करता है, इस्तिग़फ़ार करना शुरू करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए भी हिफाजत का एहसार कायम करना शुरू कर देता है। आयतुल कुर्सी को तवातुर के साथ अपने उसका हिस्सा बनाएं। फिर एक बड़ी अहम बात, घरों के अंदर जो मामलात हैं उसके लिए मैं एक नुस्खा आपके सामीन और नादरीन को हदिया करना चाहता हूँ। मेरा अपना ज़ाती मुस्तअमल है और मैंने बेशुमार लोगों को बिला मुबालगा, अगर मैं ये कहूँ कि हज़ारों लोगों को मैंने ये बात बताई और उन्होंने इससे खैर पाया, मैं अपने सामीन को हदिया करना चाहता हूँ। घर के अंदर कसरत के साथ सारे अफराद खाना वुज़ू में रहें। कुरान हकीम की तिलावत का कोई वक्त एक मुतय्यन करके उस वक्त लाजमी कुरान हकीम की तिलावत को उसके अदब के साथ सुनना शुरू करें। कुरान हकीम ने खुद ये तकाजा रखा है। हम सुनते तो हैं लेकिन हमारा मामला ये होता है कि हम साथ मोबाइल पे भी काम कर रहे होते हैं, चल फिर कुरान हकीम का एक अदब है, उस अदब के साथ जब सुना जाता है तो फिर वो रहमत का जरिया बनता है। जब रहमत आ जाती है तो शर खुद ब खुद निकल जाता है। और आखिरी बात जो इस ज़ैल में इस वक्त बताना चाहूंगा वो ये है कि अपने घरों के अंदर ये सिर्फ औरादो वज़ाइफ से ये मसला हल नहीं होना, अपने मामलात और रवैयों में भी तब्दीली पैदा करनी होगी। जिस आदमी के मैदे के अंदर, देखें ना, हम जब बचने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम दुआ करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस आदमी के मैदे के अंदर हराम का लुकमा होता है, नाजायज रिस्क उसके अंदर पहुंचा होता है, उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो जाती है। तो मुझे अगर अपनी दुआएं कबूल करवानी है, अल्लाह की पनाह पानी है, तो अपने रिस्क को भी पाक करना होगा। और आखिरी बात, अपने खानदान के अंदर जो घराने के अफराद हैं, रिश्तों के दरमियान ये सुलह रहमी का जरिया बने और तकरार से बचें। तकरार एक ऐसा अमल है जो इन चीजों को बड़ा मरगूब है और जो बाहर की मखलूकात हैं, इसके बारे में इमाम शाफी ने तो यहां तक कहा कि जिस घर में तकरार होती है उसके गिरदो नवा में जो नापसंदीदा अल्लाह की मखलूकात हैं, जो शरीर मखलूकात हैं, वो भी तकरार का ज़ौक लेने के लिए, ज़ौक के समात के लिए कि वो इसको सुनकर खुश होते हैं कि घर में तकरार हो रही है, वो उस घर का हिस्सा बन जाते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद आते हैं तो मजीद हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मोहम्मद सरफराज साहब की तरफ जाऊंगी। खूबसूरत लड़की पे जिनका साया है, बड़ा आम तासुर है। अब एक उम्र होती है उसमें आके ना बच्चे तंग करना शुरू कर देते हैं, बच्चे जिद्दें करना शुरू कर देते हैं। आप उनकी बात नहीं माने तो उनका रिएक्शन उसमें भी लोग रिलेट कर देते हैं कि आपकी बच्ची अच्छा कहीं पसंद की शादी कर रही है, वो घर में बदतमीजी कर, उस पर जिनका साया हो गया। होता है खूबसूरत लड़कियों पर जिनका साया? ये नहीं होता जी। मैं डायरेक्टली ये कहता हूँ कि ये हमारे यहाँ नफ्सियाती मसला है। ये मैं हमारे एक जानने वाले हैं, उनका काम है, उनको लोग आते हैं और वो जिन्नात निकालते हैं। मैंने उनसे पूछा कि वाकई जिन्नात होते हैं? वो कहते हैं जी 100% आप करें तो इसमें से 1% आप समझते हैं कि शायद किसी पर हो, 99% सारे नफ्सियाती मसाइल होते हैं। जब लोग आते हैं हम उनका केस सुनते हैं कि मसला क्या है, तो वहीं से समझ आ जाती है। तो कहीं रिश्ता नहीं हो रहा तो वो उसके असरात दिमाग पे असर करते हैं। आप कुछ बनना चाहते हैं, आप नहीं बन पाए, उससे असरात हो जाते हैं। आप कहीं जाना चाहते थे, आप नहीं जा पा रहे, उसके असरात हो जाते हैं। तो वो उसको कहते हैं जी इस पे साया हो गया, जिन्नात हो गए। तो ये यूँ समझे कि 1% ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर केस है। 99% ऐसा नहीं होता, वो नफ्सियाती मसला होता है। और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चों का मसला है, ये नजर बद का मसला। बच्चे अगर मुसलसल रो रहे हैं तो आराम से आप किसी आसपास वाले पीर साहब के पास लेके गए, मौलवी साहब के पास, उन्होंने कह दिया जी इस पे साया है। हाँ, वो हालांकि वो जो एक एज है ना 2 से 3, 4, 5 साल की, ये तो मेडिकल भी कहते हैं कि उस उम्र में बच्चे डेवलप कर रहे होते हैं। तो वो जिद भी करना, ये चीज़ें वो चीज़ें देखते हैं, तो या नजर बद का असर होता है। तो नजर बद का भी इलाज है और वो मैं उसकी तरफ आता हूँ कि सबसे पहले तो हम अपने घरों का माहौल, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि चेंज करें, वो बहुत ज़रूरी है। जिस हुजूर ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है। यानी सूरह बकरा की तिलावत अगर किसी घर में हो तो शैतान वहाँ नहीं रह सकता। ये बात बकरा की आखिरी आयत भी पढ़ सकते हैं इसमें? वो स्पेसिफाई नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पहला रुकू और आखिरी रुकू है उसके बारे में तो बहुत सारी रिवायत मौजूद हैं। तो ये जहाँ पढ़ा जाए वहाँ से शैतान रह नहीं सकता, वहाँ से भाग जाता है। पहली बात ये। दूसरा,
صدقہ حضور نے فرمایا صدقہ جب دیا جائے تو پھر جتنے بھی اثرات بد ہیں وہ سارے زائل ہو جاتے ہیں. تو صدقہ دیا جائے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنایا جائے, اور پھر جس جگہ پر اذان ہو وہاں سے بھی شیطان نہیں ٹک پاتا, وہ بھاگ جاتا ہے. تو یہ اس کو بھگانے کے بھی طریقے بتائے ہوئے ہیں. تو مخلوق بھی ہے, اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں, مگر ہر چیز کو ادھر نہ جوڑا جائے. ڈاکٹر صاحب صرف 1 منٹ ہے, مجھے جنات سے محفوظ کیسے رہنا ہے اپنے گھر میں؟ آپ کے گھر اگر جنات ہیں بھی, آپ نے محفوظ رہنا ہے ان سے, کیا بالکل اگنور رہنا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں پھر ہم وائنڈ اپ کریں. بس ان سے حفاظت کا بہت سادہ اور عام سا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کی کوشش کریں, اپنے معاملات کو اس انداز میں قائم کرنا شروع کریں کہ وہ رحم پر مبنی ہوں, ظلم پر مبنی نہ ہوں. جب انسان رحم کے ساتھ جڑنا شروع ہوتا ہے نا, تو اس کی بہت ساری برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے حفاظت کا انتظام جو ہے, وہ جو رحمت اور برکت والے فرشتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ حفاظت کا نظام مرتب کرنے والے فرشتے بھی متحرک ہو جاتے ہیں, اور انسان جو ہے ہر طرح کے شر سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. اور سادہ سی بات, آخری بات اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے حرمت اور قربت کے رشتے جو ہیں ان کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیں تو خود حفاظت کا نظام متحرک ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی, بہت بہت شکریہ. وی ہوپ کہ جو میسیج ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے, ایک بات تو مان لیں کہ جنات ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. میرے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. اب مجھے نا سم ٹائم میں پریشان بھی ہو جاتی ہوں, میں پھر نا کانشیس ہو جاتی ہوں, اچھا کوئی چیز گری ہے تو اچھا یہ کیا ہوا ہے. ہر بندے کے ساتھ شاید ہی ہوتا ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے وہ بھی بتا دیا. یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ بہت ایکسٹریم ہو جائے, لیکن اپنے گرد اچھے لوگوں کا حصہ رکھیں, نماز قرآن کی پابندی کریں, بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہیں گے. بریک کے بعد, ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.